अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम मेरा पैगम्बर में मैं हूँ आपका मेज़बान हाफिज़ हिशाम इलाही ज़हीर। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन गिरामी कदर, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आम मुआफ़ी के चंद वाक़यात आप लोगों के सामने रखे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़त नरमी, रऊफ़ और रहीम होना, और उसी ज़िमन में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लोगों को मुआफ़ कर देना, लोगों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आना, लोगों के साथ खूबसूरत मुआमलात रखना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी, अम्मी आयशा बयान करती हैं, अपनी ज़ात का इंतकाम नहीं लिया, अपनी ज़ात का इंतकाम नहीं लिया। हाँ, अल्लाह की हदूद में भी, अल्लाह की हदूद में अगर कोई शख्स नाफरमानी करता तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे इंतकाम लिया करते थे, क्योंकि उसने अल्लाह की हद को पमाल किया। लेकिन उसमें भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नरमी का पहलू नहीं थे छोड़ते। कैसे? कबीला गामदिया की एक औरत ने बुराई का इर्तिकाब किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश हुई। यह वाक़या आपको पता बड़ा मशहूर है, जनाब माइद असलमी का, और इनका शबीबा गामदिया भी इनको कहा जाता है। रसूलुल्लाह की बारगाह में पेश हुई और कहा, अल्लाह की रसूल, बुराई हो गई है, एतराफ़ कर लिया, इकरार जुर्म कर लिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रहमतुल लिल आलमीन है, ये अल्लाह की हदों को पमाल करने वाली औरत है, हद को कायम तो करना है। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फितरी नरमी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकामात जो हैं, उनकी तशरीहात कैसे ज़ाहिर होती हैं? ये अखलाक के ज़रिए, ये मुआमलात के ज़रिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ठीक है, तूने बुराई का एतराफ़ कर लिया है, इकरार कर लिया, और इकरार करना चार गवाहों के कायम मुकाम होता है, कर लिया है, लेकिन ये बता कि हमें पता तो चले तेरी इस बुराई का कोई नतीजा ज़ाहिर हुआ या नहीं हुआ। उस बच्चे का, होने वाले बच्चे का क्या कसूर है? उसकी जान को मैं कैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलफ कर दूं जिसका कोई कसूर नहीं? आप बताइए, हमारे मुआशरे के अंदर क्या होता है? मुआज़ल्लाह, ऐसे बच्चों को बुरे अल्फाज से पुकारा जाता है, वलदुल हराम कहा जाता है, और आम मानी अल्फाज में बड़ी गंदी ज़ुबान के तौर पे उनको हरामी कहा जाता है, मुआज़ल्लाह। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम का नया इखलाक, नया दिबाचा, नई तमहीद बांध रहे हैं, और उनको कहते हैं चली जाओ, तब आना जब बुराई का नतीजा ज़ाहिर हो। कुछ अरसे बाद आई, कहा, अल्लाह के रसूल, बुराई का नतीजा तो ज़ाहिर हो गया है, मैं हमल से हूँ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तब आना जब बच्चा पैदा हो जाए। बच्चा पैदा हुआ, वो औरत फिर आई और आके अल्लाह के रसूल को कहा, बच्चा पैदा हो चुका है, अब मेरे पे हद को लगा दीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पे भी रहमत का मुज़ाहरा करते हैं, कहते हैं, इस आलम में अभी 1 दिन का 2 दिन का बच्चा है, कौन उसकी परवरिश करेगा? तू उसको दूध पिला, अच्छी तरह उसकी परवरिश कर, और उस वक़्त आना जब ये बच्चा अपने हाथ से खाना खाने के काबिल हो जाए। वो औरत भी इतनी अजीम औरत थी, उन्होंने तौबा भी इतनी उम्दा नीयत से की थी कि 6 माह में बच्चे को रोटी खाना सिखा दिया और बच्चे को उठा के ले आई। बच्चे को उठा के ले आई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नबी रहमत हैं, वो अल्लाह की हदों में नरमी करने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा, इस औरत को जाके संसार कर दिया जाए। औरत को संसार किया गया, खून का फवारा निकला, हज़रत खालिद इब्न वलीद के कपड़ों पर पड़ा, मुंह से ये अल्फाज निकले, नापाक औरत जाते जाते मुझे भी नापाक कर गई। ये रसूल रहमत उसी वक़्त जोश से उठते हैं, आपकी कमली गिर जाती है, कहते हैं, खालिद, तूने इतनी कड़वी बात की, तूने इतनी कड़वी बात की, तुझे क्या मालूम इस औरत ने किस उम्दा नीयत से तौबा की है। इसकी तौबा को अगर पूरे मदीने में बांट दिया जाए तो सारे मदीने के गुनाहगार मुआफ़ हो जाएं। ये रसूल रहमत हैं कि जो अल्लाह की हदों को भी जब कायम करते हैं, उसके अंदर भी अगर नरमी का कोई पहलू निकलता है तो निकालते हैं। इसमें पहलू क्या निकला कि उस बच्चे का कोई कसूर नहीं। जो बच्चा बुराई के नतीजे में ज़ाहिर हुआ है, उस बच्चे को तलफ नहीं किया जाएगा, उस बच्चे को कत्ल नहीं किया जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह के नबी हैं। और किस तरह के नबी हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुखालिफों को मुआफ़ किया। बताइए, अब्दुल्ला इब्न उबई का नाम कौन मुसलमान नहीं जानता? अबू जहल का भी सुना हुआ है, उसके बेटे को भी मुआफ़ किया, लेकिन अब्दुल्ला इब्न उबई तो खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ दिया करता था। कुरान पाक में उस बदबख्त के ये अल्फाज भी मौजूद हैं, मुआज़ल्लाह, कि इज़्ज़त वाले ज़लील लोगों को मदीना से निकाल देंगे, मुआज़ल्लाह सुम्मा मुआज़ल्लाह। और इसका बेटा जो था वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान लेके आया था। उसको पता लगा मेरे बाप ने ये अल्फाज कहे हैं, ऊँट की नकेल को पकड़ के अपने बाप की खड़ा हो गया, कहा, उस वक़्त तक तू मदीना में नहीं दाखिल हो सकता जब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजाज़त ना दे दें। तूने ये अल्फाज कहे तो क्यों कहे? रसूलुल्लाह की बारगाह में पेश हुआ और कहा, अल्लाह के रसूल, इजाज़त दे दीजिए। सारे मदीने को पता है
کہ میں اپنے باپ کا فرما بردار ہوں، میں اپنے باپ کے سامنے نظر نہیں اٹھاتا، لیکن اللہ کی قسم آپ کا حکم ہوگا عبداللہ ابن ابی کا سر آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں 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 نہیں، رک جاؤ رک جاؤ بیٹے، ایسے نہیں کرنا، لوگ کیا کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کرواتے ہیں۔ یہ وہ عبداللہ ابن ابی ہے جس نے یہ بکواس کی، اس کے باوجود رسول اللہ نے معاف کیا۔ یہاں پہ بات ہو جاتی تو کافی ہے، نہیں یہاں پہ بس نہیں ہوئی۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور بھی ایک مقام پہ تمسخر اڑایا تھا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گدھے پہ سوار ہو کے آئے تھے، معاذ اللہ بری بات کہی تھی، برے الفاظ کہے تھے۔ اب یہ دشمن رسول دنیا سے جا رہا ہے، آخری وقت ہے بیٹا، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، محمد رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہیں وہ رحمت للعالمین، ان کی بارگاہ میں حاضر ہو کے کہہ رہا ہے اے اللہ کے رسول مجھے قمیض عنایت کیجئے، مجھے اپنی قمیض عنایت کیجئے۔ کیا کرنا ہے بیٹا؟ میں نے اپنے باپ کو کفن دینا ہے۔ بتائیے یہ جو رسول اللہ کا دشمن ہے، رسول اللہ اس کو اپنی قمیض اتار کے دے رہے ہیں کفن پہنانے کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر میں اس کے بیٹے کی تشفی کے لیے، اطمینان کے لیے، بیٹا باپ بار بار رسول اللہ سے درخواست کر رہا ہے میرے باپ کے لیے مغفرت کی دعا کر دیجئے، میرے باپ کا جنازہ پڑھائیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا لمبا جنازہ پڑھایا، بعض صحابی کہتے ہیں کہ ہم نے آج تک اتنی لمبی دعائیں کرتے رسول اللہ کو نہیں دیکھا، حتیٰ کہ آخری لمحات میں جب قبر میں اتارا ہے، اس منافق کی قبر میں اترے اور اپنا لعاب دہن اس کے منہ میں ڈالا، اس کے منہ میں ڈالا تاکہ عذاب میں تخفیف ہو جائے۔ آسمان سے آیتیں نازل ہونا شروع ہوگی، استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرہ، تو ان کے لیے مغفرت کی دعا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا نہ کر۔ اللہ کہہ رہا ہے، اللہ اپنے نبی کو مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں نہ کریں، اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی مغفرت کی دعا کریں گے عبداللہ ابن ابی کے لیے، تو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ کلیہ اور قانون بنا دیا، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، ان کی قبر میں بھی نہیں جانا اور ان میں سے کسی کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھانی۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھا چکے تھے، یہ کام کر چکے تھے، چونکہ حکم اس کے بعد نازل ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد کسی منافق کا جنازہ نہیں پڑھایا اور کسی منافق کی قبر کے اوپر جا کے دعا نہیں کی۔ لیکن یہ جو جان کا دشمن تھا، اس کو اپنی قمیض کا کفن بھی پہنایا، اس کے قبر میں اتر کے لعاب دہن بھی ڈالا کہ شاید اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے۔ اور کیا الفاظ کہے، بعض روایات کے اندر یہ الفاظ بھی موجود ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا کہ اگر تم 70 مرتبہ اس کے لیے مغفرت کی دعا کرو گے تو میں اس کو معاف نہیں کروں گا۔ اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل جائے اللہ تعالیٰ 71 مرتبہ مغفرت کی دعا کرنے سے اس کو معاف کر دیں تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کر دوں۔ بتائیے میرا اور آپ کا ظرف کہاں پہ ہے؟ ہم اپنے دشمن کے ساتھ یہ معاملہ کر سکتے ہیں؟ ہماری تو کوئی تذلیل کر دے، کوئی ہتک کر دے، کوئی ہلکی سی گالی دے دے، ساری زندگی اس کے ساتھ دشمنی نبھاتے ہیں۔ ہماری تو اپنے ہی رشتہ داروں میں، فیملیز کے اندر کوئی رشتہ مانگ لے، انکار ہو جائے تو ساری زندگی لڑائیاں چلتی ہیں۔ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے دشمن ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو معاف کر رہے ہیں۔ ہانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوئی، کیا کہا علی 2 بندوں کو مارنا چاہتا ہے، اور وہ 2 بندے بھی ایسے مجرم ہیں کہ جن کے ڈیتھ وارنٹ جاری ہو چکے ہیں۔ ہانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں کہ میرا بھائی علی ان کو قتل کرنا چاہتا ہے، اے اللہ کے رسول ان کو تو امان دے دیجئے جن کو ہانی نے امان دی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانا شروع ہو گئے، کہا جن کو ہانی نے امان دی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کو امان دیتا ہوں۔ اور حضرت علی کو منع کیا، خبردار ہانی کی امان کو، یہ ہے اسلام کا اصول۔ یہ بھی بات یاد رکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہہ دیا تھا کہ جس کو کوئی مسلمان امان دے دے وہ امان میں آ گیا، چاہے وہ مسلمان کم درجے کا ہو چاہے بڑے درجے کا ہو۔ اور یہ بات یاد رکھیے، اسلامی تاریخ کے اندر بے شمار ایسے واقعات ملتے ہیں کہ مسلمان غلاموں نے بھی کسی کو امان دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کے صحابہ نے اس امان کو قبول کیا۔ اور خود غلاموں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، اگر تم میں سے کوئی شخص کسی غلام کے اوپر ظلم کر دے، تھپڑ مار دے، یہ رسول رحمت ہیں، تو پھر اس کو آزاد کر دے، اور اگر آزاد نہ کرے گا
تو بعض روایات اس بات کی طرف دلالت کرتی ہیں کہ اگر ادا نہ کرے گا، ایک صحابی کا مشہور واقعہ ہے، تو تجھے آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ تو مسلمانوں کے اندر یہ جو نیچر ہے معافی کی، امان دینے کی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں موجود تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ام ہانی کی امان کو قبول کیا، اسی طرح صحابہ، خلفائے راشدین اور بادشاہ بعد میں بھی ایک عرصے تک جب اسلام پہ قائم رہے، کسی بھی غلام کی دی ہوئی امان کو قبول کر لیا کرتے تھے۔ معزز ناظرین گرامی قدر، یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹا سا وقفہ، اور وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ویلکم بیک، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ معزز سامعین گرامی قدر، ہم آپ کے سامنے یہ بات رکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ معافی کا اعلان کیا، اور احد کے میدان میں اگر آپ دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے۔ آپ کے اوپر، آپ کو پتہ کتنی تکلیفیں آئیں، آزمائشیں آئیں۔ پہلے آپ کے سامنے طائف کا واقعہ رکھا، وہاں پہ بھی اللہ کے رسول نے ان کی ہدایت کے لیے دعا کی۔ اسی طرح احد کے موقع پہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کی ہدایت کے لیے دعا کرتے رہے، اگرچہ بعض افراد کا نام لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بد دعا بھی کی ہے، جیسے رسول اللہ کے ساتھیوں کو دھوکے سے قتل کرنے والوں کے لیے بھی رسول اللہ نے بد دعا کی، لیکن عموم یہ تھا 90% سے زائد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کی دعا کیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح طفیل دوسی کا آپ کے سامنے مشہور واقعہ ہے، اور رسول اللہ خود اپنے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ میں لعنت کرنے والا اور بد دعائیں دینے والا نہیں بنا کر بھیجا گیا، بلکہ میں رحمت للعالمین بنا کے بھیجا گیا۔ طفیل دوسی کو یہ بڑا قلق تھا، اور ان کے دل میں یہ بڑا غم و غصہ تھا کہ میرے قبیلے دوست نے اسلام کو جلدی قبول کیوں نہیں کیا۔ یہ ایک فطری بات تھی، رسول اللہ کے پاس آئے اور آ کے کہا دوست کے لیے بد دعا کر دیں۔ رسول اللہ نے ہاتھ اٹھائے تو صحابہ نے گمان کیا دوست تو برباد ہو گیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حق میں دعا کر رہے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے طفیل دوسی جو ہیں، یہ وہ صحابی ہیں جو آخری صحابی دنیا سے رخصت ہوئے۔ تاریخ کے اندر جو صحیح سند سے یہ بات مذکور ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ آج اس وقت 100 سال بعد زمین کے اوپر جتنے انسان ہیں ان میں سے کوئی زندہ نہیں ہوگا۔ یہ بات یاد رکھیے، بعض مستثنا ہوتے ہیں جیسے دجال وغیرہ، ان کو نکال کر آج سے 100 سال بعد اس دھرتی کے اوپر کوئی بھی انسان زندہ نہیں رہے گا۔ تو طفیل دوسی اس بات کے پورے 100 سال بعد مورخین نے لکھا دنیا سے رخصت ہوئے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری صحابی ہیں جو اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ رسول اللہ سے بد دعا کا مطالبہ کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کے دعا کر دی۔ اسی طرح عبداللہ ابن سعد، آپ کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان قبول کیا، حضرت عثمان کے رشتہ دار تھے۔ ایمان قبول کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کاتب وحی بنایا۔ کاتب وحی بننے کے بعد سورہ مومنون کی چند آیتیں لکھ رہے تھے، اس وقت انہوں نے ان آیتوں میں جان بوجھ کے کچھ غلط لکھا اور مرتد ہو کے فرار ہو گئے۔ تو یہ وہ بہت خطرناک جرائم میں سے، جیسے اکرمہ بن ابی جہل کا جرم، جیسے ان کفار کے سرداروں کا جرم بڑا عظیم تھا، صفوان بن امیہ وغیرہ کا، اسی طرح ان کا جرم بھی بہت بڑا تھا۔ انہوں نے تو اسلامی ڈھانچے کے اوپر حملہ آور ہونے کی کوشش کی اور جا کے پروپیگنڈا کیا کہ میں وہی لکھا کرتا تھا اور میں نے غلط آیت لکھی ہے، یہ ہے وہ ہے، باتیں کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 8 افراد کو خانہ کعبہ کے غلاف کے ساتھ چمٹے ہوئے دیکھ کر بھی قتل کرنے کا حکم دیا تھا، ان میں یہ شخص بھی شامل تھا۔ اور آپ کو پتہ ہے باقی نام بھی آپ سب جانتے ہیں کہ کن کن ناموں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ مکہ کے اندر بھی ان کا خون حرام ہے، خانہ کعبہ کے اندر بھی، غلاف کعبہ کے اندر بھی۔ تو حضرت عثمان ابن عفان، یہ رسول اللہ کی تربیت کا اثر تھا۔ جس طرح رسول اللہ معاف کیا کرتے تھے، حضرت عثمان نے ان کو امان دی اور رسول اللہ کی بارگاہ میں لے کے آئے کہ اللہ کے رسول ایک مرتبہ معاف کر دیجئے، ایک مرتبہ معاف کر دیجئے۔ ان کا جرم چونکہ بہت بڑا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر خاموش رہے، کچھ دیر وقفہ ڈالا، کچھ دیر پاز ہوئے۔ حضرت عثمان مطالبہ کر رہے ہیں، رسول اللہ خاموش ہیں، حضرت عثمان مطالبہ کر رہے ہیں، رسول اللہ خاموش ہیں۔ بالآخر تیسری چوتھی مرتبہ رسول اللہ نے حضرت عثمان کے مطالبے کو سنا، ان کو امان دی، ان کے کلمے کو قبول کیا، اور اسی وجہ سے بعد میں ان کے دل سے ہر قسم کا نفاق دور ہوا اور صحابی بن کے زندگی گزاری۔ یہ بات بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے، یہ وہی قریشی ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کی تھی، لیکن رسول اللہ کے اعلیٰ اخلاق، معاف کرنے، بار بار احسان کرنے کی وجہ سے یہ رسول اللہ کے جانثار بنے۔ انہی کی اولادوں کی وجہ سے اسلام دین ہم تک صحیح حالت میں پہنچا۔ ایک وقت تو ایسا لامحالہ ہوتا ہی ہے کہ جس وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لے کے آئے ہیں تو ظاہر ہے حضرت ابو بکر، حضرت علی اور چند لوگوں نے قبول کیا، باقی سب نے تو نہیں تھا کیا۔ تو یہ بعض لوگ اس آڑ میں
معاذ اللہ جن صحابہ نے بعد میں اسلام قبول کیا ان کی ذات کے اوپر کیچڑ اچھالتے ہیں. تو یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیجئے, جو اسلام ہوتا ہے نا وہ سابقہ ساری غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے. اسلام قبول کر لیا, سابقہ ساری غلطیاں اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت معاف کرتے تھے, تاکہ یہ رسول اللہ نے کیوں بدلہ لینا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو چاہتے ہیں کہ پوری دنیا کے انسان جنت میں چلے جائیں. رسولوں کی, نبیوں کی یہ خواہش نہیں ہوتی کہ لوگوں کو آگ لگے. رسولوں اور نبیوں اور پیغمبروں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ لوگ آگ سے بچیں, آگ سے بچ کے جنت میں چلے جائیں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا میں سید ولد آدم ہوں, لیکن فخر نہیں ہے, میری امت سب سے زیادہ جنت میں داخل ہوگی. یعنی کہنے کا مطلب ہے رسول اللہ کے انہی اخلاق کی وجہ سے, انہی اخلاق عالیہ کی وجہ سے یہ امت کی تعداد بڑھی. اور یہ بات جو بدبخت لوگ ہیں صحابہ کے اوپر تان و تشریح کرتے ہیں ان واقعات کی آڑ میں کہ دیکھیں جی وہی لکھتے تھے, بھاگ گئے تھے, دوبارہ اسلام قبول کیا. تو جب اسلام قبول کر لیا, رسول اللہ نے امان دے دی, مجھے اور آپ کو کیا تکلیف ہے؟ ہاں ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ کے, اور یہ دیکھیے یہ سیرت ہے, یہ پیغمبرانہ صفات ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عثمان ان کو لے کے واپس چلے گئے, رسول اللہ نے ان کو امان دے دی تھی, تو رسول اللہ نے کہا تم میں سے یار کوئی ایسا بندہ نہیں تھا ہدایت والا, تم میں سے کوئی ایسا بندہ نہیں تھا, جیسے ہم عام فہم انداز میں کہتے ہیں, تم میں سے کوئی ذہین بندہ موجود نہیں تھا جو اٹھتا اور میرے امان دینے سے پہلے پہلے اس کی گردن کو تن سے جدا کرتا. یہ رسول اللہ نے کہا تھا اس کے بارے میں, ان کے بارے میں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول, آپ جس وقت خاموش ہوئے ہم سمجھ رہے تھے آپ سوچ رہے ہیں, آپ اس وقت ہمیں آنکھ کا یا گردن کا اشارہ کر دیتے, ہم اس کی گردن کو تن سے جدا کر دیتے. تو رسول ہاشمی نے اس وقت اخلاق کا ایک اتنا عمدہ قول بیان کیا. کیا کہا؟ پیغمبر اور نبی کی یہ شان نہیں ہوتی کہ وہ آنکھوں کے اشارے کرے یا آنکھوں کی خیانت کرے یا گردن کی خیانت کرے اور لوگوں کو کسی بندے کے قتل کے اوپر اشارے سے اکسائے. بتائیے یہ اس سے بہتر اخلاق کائنات میں کس کا ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ پیغمبروں اور نبیوں کا یہ اخلاق نہیں ہوتا کہ اشارے سے لوگوں کو قتل کروائیں. نبی نے جب قتل کرنا ہوتا ہے تو اعلانیہ کرتا ہے, اعلانیہ کرتا ہے, تلوار اٹھا کے کرتا ہے, پہلے بتا کے کرتا ہے کہ اسلام قبول کر لو بچ جاؤ گے ورنہ مارے جاؤ گے. یہ نہیں کہ دھوکے اور فریب کے ساتھ گرفتار کیا اور قتل کروا دیا. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی معاف کیا اور ان کے اسلام کو بھی قبول کیا. حاتب بن ابی بلتہ کا آپ کو پتہ مشہور واقعہ ہے. ہاں بعض صحابہ سے غلطیاں ہوئیں, لیکن صحابہ کی ان غلطیوں کو, یہ صحابہ کی جو کلاس ہے یہ اتنی عظیم اور اعلیٰ ہے. معزز ناظرین گرامی قدر, اگر بات آئی ہے تو سن لیجئے. میں آپ سونا چاندی خرچ کریں کتنا؟ احد پہاڑ جتنا. ہیرے جواہرات خرچ کریں, پیسے خرچ کریں احد پہاڑ جتنے. ہم میں سے کوئی مسلمان اٹھے احد پہاڑ سے زائد خزانے خرچ کر لے, سونا چاندی ہیرے جواہرات پیسے, وہ کسی صحابی ادنا درجے کے, ادنا سے مراد یہ ہے سٹیٹس صحابیت کا ہے, لیکن صحابہ میں اعلیٰ کا اور درجوں کا فرق ہے. کوئی بہت اونچے درجے کا صحابی ہے, کوئی نیچے درجے کا, یعنی لیکن سب سے ادنا درجے کے صحابی کی بات ہو رہی ہے کہ اگر احد پہاڑ جتنا بھی آپ اور میں انفاق کریں تو کسی ادنا درجے کے صحابی کے آدھ ہاتھ کے آٹے کے انفاق کا مقابلہ نہیں کر سکتے, آدھ ہاتھ کی جو کا مقابلہ نہیں کر سکتے. صحابہ وہ ہیں جنہوں نے حالت ایمان میں رسول اللہ کے چہرے کی زیارت کر لی, اور جس نے رسول اللہ کے چہرے کی زیارت کر لی, صرف زیارت کر لی حالت ایمان میں, ان آنکھوں کے اوپر اللہ رب العزت نے جہنم کی آگ کو حرام کر دی ہے. صرف اسی پہ بس نہیں ہے, جس نے صحابہ کو بھی دیکھا ہے, یعنی وہ آنکھیں جنہوں نے رسول اللہ کے چہرے کی زیارت کی ہو, صرف ان آنکھوں کو دیکھنے والے یعنی حالت ایمان میں دیکھنے والوں کے اوپر بھی جہنم کی آگ حرام ہے. میں نے اور آپ نے یہ بات بڑی معمولی سمجھ لی, صحابہ نے غلطیاں کی ہیں, لیکن صحابہ کو جو سند رضی اللہ کی مل گئی. یہ بتائیے جنت میں ایک مقام ایسا آئے گا کہ جنتی جنت میں چلے جائیں گے, جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے. اللہ پوچھے گا کیسے ہو؟ جنتی کہیں گے بڑے خوشی سے ہیں. تو اللہ سے کہے گا آج میں تمہیں ایسی نعمت دیتا ہوں جو جنت کی تمام نعمتوں کو ہیج کر دے گی. جنتی کہیں گے اللہ وہ کون سی نعمت ہے؟ اللہ کہے گا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ, اللہ کی رضامندی آج کے بعد جس طرح تمہارے باپ آدم کو کبھی جنت سے نکالا تھا, تم میں سے کسی ایک کو جنت سے نہیں نکالوں گا. تو جنتی کہیں گے ہاں اس نعمت نے جنت کی ہر نعمت کو ہیج کر کے رکھ دیا کہ ہمیشہ کے لیے جنت ہے. میرے بھائیوں, جو ٹائٹل, جو اعزاز اللہ نے جنتیوں کو جنت کی تمام نعمتوں کے بعد دینا ہے, اللہ نے وہی اعزاز اور وہی ٹائٹل نبی کے صحابہ کو اس دنیا کے اوپر چلتے پھرتے دے دیا ہے
कि अल्लाह ताला उनसे राज़ी हो गया है। हातिब बिन अबी बल्ता का यही मशहूर वाक़या इस बात के ऊपर दलालत करता है। क्या? बदरी साहब भी हैं, गलती हो गई और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा था कि तूने ये गलती क्यों की? कहा कि मक्का में मेरा कोई रिश्तेदार तो था नहीं, फैमिली तो थी नहीं, तो मैंने ये लेटर लिख दिया कि रसूलुल्लाह फ़तह मक्का के लिए आ रहे हैं और मुझे पता था आपने गालब तो आ जाना है। ये जसूसी नहीं थी, सिर्फ एक हमदर्दी बटोरने की मेरी नीयत थी कि मैं उनमें मेरा कोई रिश्तेदार तो नहीं है, मेरे ख़ानदान है, फैमिली है, बीवी बच्चे वगैरह हैं, वो महफूज रहेंगे। मैं एक खत लिख दूंगा, उनकी मदद कर दूंगा, उनके ऊपर मेरा एहसान हो जाएगा। कौन सा आपको शिकस्त देने की नीयत थी? ये गलती की हज़रत अली को और सहाबा को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा था कि जाओ फ़लाँ औरत फ़लाँ जगह के ऊपर एक ख़त लेके जा रही है, और वो ख़त हातिब बिन अबी बल्ता ने दिया था, यही मुखबरी करते हुए कि रसूलुल्लाह फ़तह मक्का के लिए आ रहे हैं। जब वो ख़त लेने हज़रत अली उस औरत के पास पहुँचे तो औरत ने कहा मेरी तलाशी ले लो। उनकी तलाशी ली गई, ख़त ना निकला। हज़रत अली हमारे जैसे ईमान वाले होते या आजकल के लोगों जैसे होते तो वापस आ जाते। हज़रत अली ने कहा रसूल अरबी ने अपनी ज़ुबान मुबारक से एक बात कही है कि तेरे पास ख़त है, औरत ख़त को मेरे हवाले कर दे, वरना ये ना कहना कि मैंने तेरी इज्जत और एहतराम में कमी की है, क्योंकि ख़त तेरे पास है। नबी की ज़ुबान से कलमा निकल गया, तेरे पास है तो तेरे पास है। फिर ख़त को बरामद किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को यह खबर पहुंची हातिब बिन अबी बल्ता ने लेटर लिख दिया है, ये है मुआफ़ी। हज़रत उमर फ़ारूक को जोश आ गया, कहने लगे अल्लाह के रसूल हुक्म कीजिए, इस मुनाफिक की गर्दन मैं काटना चाहता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा उमर ठहर जा, तुझे पता नहीं है अल्लाह ने बदर के सहाबियों के बारे में क्या कहा? क्या कहा अल्लाह के रसूल? कहा बदर के सहाबियों को यह बुशारत है कि बदर का हर सहाबी जिसने बदर में शिरकत की अल्लाह ताला उससे राज़ी हो गया, वो दुनिया में जो चाहे करता रहे, अल्लाह ने माफ़ कर दिया। उमर तू कैसे इसका बदला ले सकता है? यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा मुआफ़ी का ऐलान करने वाले थे। यही वजह है कि शम्मा रिसालत के ये परवाने उस शम्मा के इर्द गिर्द अपनी जानें निछावर कर दिया करते थे। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन गिरामी कदर, आज हमारे प्रोग्राम का वक़्त ख़त्म होता है। इंशाअल्लाह कल एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।